अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 51 और मैं हूँ आपकी राइटर नूरा से। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं आपका उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझे फ़ेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनका लिंक भी इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और बहुत ज़्यादा माजरत, एपिसोड 2 दिन लेट हुई। उसकी रीज़न ये थी कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे एक भतीजी से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और इसी वजह से एपिसोड लेट हो गई क्योंकि घर में कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे और एपिसोड ना दे सकी। बहुत कोशिश की, लिख ली थी, लेकिन बाकी काम ना हुए, तो बस इसी वजह से सारा काम ना कर सकी। तो फिर चलते हैं हम आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में किस्त 51 तहरीर नूरा से। अरमान, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? जो फ़ैसला मैंने लिया है, खान दादा ने संजीदगी भरे लहजे में बारोब अंदाज में अरमान खान से पूछा था। नहीं खान दादा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं ख़ुद भी यही चाहता था। अरमान ने मुअद्दब लहजे में खान दादा की बात से इत्तफ़ाक़ किया था। ठीक है, फिर ज़रमीनी की रुखसती के अगले दिन तुम्हारा और बासित खान का वलीमा होगा। खान दादा ने अपनी बात मुकम्मल की तो मर्दान खान में बैठे तमाम मर्द हजरात ने खान दादा के फ़ैसले की तायीद की थी। अरमान खान ज़्यादा, मुझे वलीमे की तकरीब में कोई कमी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी तकरीब होनी चाहिए। आखिर मेरे पोतों का वलीमा है। खान दादा तफाखर से अरमान खान ज़्यादा को देखते हुए बोले। वो किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं चाहते थे, बहुत शानदार, बहुत आला किस्म की तकरीब चाहते थे कि लोग बरसों याद रखें। आखिर वलीमा इनके पोतों का था और अरमान खान ज़्यादा में तो उनकी जान थी। नैना अपने कमरे में अपनी अलमारी सेट कर रही थी जब परिवश ने दरवाज़ा नॉक किया था और नैना की इजाज़त मिलने पर अंदर आई थी। नैना परिवश को देखते हुए मुस्कुराई थी और उसे दरवाज़े पर ही जमे देखकर उसे अंदर आने को कहा। वो झिझकती हुई छोटे छोटे कदम उठाती अंदर आई थी। भाभी, मैं परिवश, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक़ था। वो सब बाहर कह रहे थे आप बहुत खूबसूरत हैं। और परिवश इतना कहकर खामोश हो गई थी। और क्या? नैना ने उसे बात अधूरी छोड़ने पर सवालिया नज़रों से देखा था। और यही कि आप बहुत। परिवश इतना कहकर फिर से खामोश हो गई। क्या कह रहे थे मेरे बारे में? नैना ने मुस्कुराते हुए नर्म लहजे में पूछा ताकि उसकी झिझक दूर हो सके। वो सब कह रहे थे। वो हिचकिचाहट का शिकार थी। नैना ने गौर से परिवश को देखा था जो सुर्ख सफ़ेद रंगत की मालिक थी और काफ़ी मासूम भी थी। बताओ ना, क्या कह रहे थे? नैना ने मुस्कुराते हुए फिर से नरमी से पूछा। यही कि आप बहुत मगरूर और ज़बान दराज हैं। परिवश आहिस्तगी से बोली तो नैना खिलखिला कर हंस पड़ी थी। इतनी सी बात कहते हुए तुम इतनी हिचकिचा क्यों रही थी? उन्हें मेरे बारे में जो लगा वो उन्होंने कह दिया। अब हम किसी की ज़बान तो नहीं पकड़ सकते ना। वैसे भी हर इंसान अपनी अकल के मुताबिक बात करता है और सोचता है, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो परिवश आंखें झपकाए नैना के डिम्पल को देख रही थी जो उसे बहुत अच्छा लगा था। आप बहुत खूबसूरत हैं और अच्छी भी हैं, बिल्कुल अरमान लाला की तरह। परिवश को नैना बहुत पसंद आई थी। अच्छा, तुम्हारे लाला अच्छे भी हैं, ये बात मुझे आज पता चली है। नैना लब दांतों तले दबाए शरारती अंदाज में कहते हुए हंस पड़ी थी। अच्छे हैं तो आपने उनसे शादी की है? परिवश मासूमियत से बोली। मैंने उनसे शादी नहीं की, उन्होंने मुझसे की है। नैना की बात पर परिवश ने हैरानगी से नैना को देखा था कि इस बात का क्या मतलब हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम मिस्टर खान की कौन हो? उन्होंने मुझे बताया था उनकी 2 बहनें हैं, रिमल और ज़रमीने। तुम हीरा की बहन हो? नैना ने अपने कपड़े अलमारी में रखते हुए परिवश को एक नज़र देखते हुए पूछा। नैना को परिवश से बातें करने अच्छा लग रहा था। मिस्टर खान कौन? परिवश ने पूछा।
تمہارے ارمان لالا، نینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو ان کے گھر کی ملازمہ کی بیٹی ہوں۔ مورے آج سے 7 سال پہلے اللہ کے پاس چلی گئی تھی، تو میں تب سے ادھر ہی رہ رہی ہوں۔ مگر ارمان لالا مجھے زرمینے اور ریمل باجی کی طرح پیار کرتے ہیں، مجھے اپنی بہن مانتے ہیں۔ جو وہ زرمینے باجی اور ریمل کے لیے لاتے ہیں وہی میرے لیے لاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سوٹ بھی وہ شہر سے میرے لیے لائے ہیں۔ پریوش نے اپنے ڈریس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نینا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو ڈریس پہن کر بچوں کی طرح خوش نظر آ رہی تھی۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نینا کا معصوم دل ایک دم پریوش کے لیے پریشان ہوا تھا، جس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بتاؤ تم پڑھتی ہو؟ نینا نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں میں میٹرک کر رہی ہوں، وہ بھی سائنس میں، پریوش نے خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ بتایا۔ جب مورے زندہ تھی تبھی انہوں نے مجھے اسکول داخل کروایا تھا۔ مورے بالکل خوش نہیں تھی میرے اسکول جانے پر۔ ارمان لالا نے انہیں سمجھایا کہ میرا اسکول جانا بہت ضروری ہے۔ اب لالا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے میٹرک میں اچھے نمبر آئے تو مجھے کالج میں داخل بھی کروائیں گے، مجھے ڈاکٹر بنائیں گے۔ پریوش معصومیت سے آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے بتا رہی تھی۔ بھابھی آپ تو شہر سے آئی ہیں، مجھے پتہ چلا ہے آپ بہت پڑھی لکھی ہیں۔ مجھے میتھ میں مسئلہ ہے، اسکول میں استانی جو پڑھاتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا، کیا آپ مجھے سمجھا دیں گی؟ پریوش نے ہچکچاتے ہوئے نینا سے پوچھا۔ ہاں میں سمجھا دوں گی تمہیں، کوئی اور سبجیکٹ میں پرابلم ہو تو وہ بھی مجھے بتا دینا، لیکن اگر تمہیں ڈاکٹر بننا ہے تو تمہیں اچھی سی اکیڈمی بھی جوائن کرنی چاہیے، نینا نے پریوش کو مشورہ دیا۔ بھابھی ارمان لالا نے مجھے بہت مشکل سے اسکول داخل کروایا ہے، گھر میں سب خفا تھے کہ میں ملازمہ کی بیٹی ہوں، مجھے اسکول داخل کروانے کی ضرورت نہیں۔ پریوش کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ٹھیک ہے، جب تک میں یہاں ہوں تم مجھ سے سمجھ لینا، پھر میں مسٹر خان سے کہہ کر تمہارے لیے ایک سیل فون آرڈر کروا دوں گی، تم نیٹ سے بھی دیکھ کر سب کچھ سمجھ سکتی ہو۔ تمہارے پاس فون تو ہوگا نا؟ نینا نے اسے بتاتے ہوئے اچانک سے پوچھا تھا۔ بھابھی یہاں حویلی میں کسی عورت کے پاس فون نہیں ہے، نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ پریوش کے بتانے پر نینا کچھ پل کے لیے حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ نینا نے جھرجھری لی تھی کہ یہاں عورتیں کیسے وقت گزارتی ہیں۔ وہ تو ایک ہی دن میں بیزار ہو گئی تھی، نہ اس کے پاس فون تھا اور نہ ہی وہ جلدی میں اپنی کتابیں لائی تھی۔ نینا کو اب افسوس ہوا تھا کہ وہ اپنی کتابیں تو لے آتی اور فون کا یاد کر کے وہ مزید افسردہ ہوئی تھی۔ اگر اس کے پاس فون ہوتا تو وہ اپنی کتابیں آن لائن آرڈر کر لیتی اور ساتھ پریوش کو ایک عدد فون آرڈر کر دیتی۔ نینا نے پریوش کو دیکھا جو بمشکل 17 سال کی ہوگی، بہت خوبصورت اور معصوم تھی، بلکہ حویلی کی تمام خواتین کافی خوبصورت تھیں۔ پریوش اب نینا کے ساتھ اس کے کپڑے سیٹ کروانے لگی تھی۔ نینا نے مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے پریوش کو دیکھا۔ نینا کو پریوش بہت اپنی سی لگی تھی، بلکہ بہت زیادہ اپنی لگی تھی۔ نینا نے سوچ لیا تھا کہ وہ پریوش کو اپنے ساتھ شہر لے جائے گی اور اس کا وہیں کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن کروائے گی تاکہ پریوش کا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو سکے۔ ارمان خان زادہ کو حویلی میں ہونے والی نینا اور راحیلہ خانم کی جھڑپ کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا۔ ارمان نے غنچہ سے اس بارے میں پوچھا تو غنچہ نے ارمان خان کو ایک ایک بات بتائی تھی۔ نینا نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ بتایا، بلکہ مرچ مسالہ لگا کر بتایا تھا۔ ارمان خان نے لب بھینچتے ہوئے یہ سب سنا تھا اور غنچہ کو سختی سے یہ بات مردان خانے کے کسی بھی مرد کو بتانے سے منع کیا تھا۔ ارمان کمرے میں آیا تو نینا کمبل لیے کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ ارمان خان نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اپنی عادت کے مطابق شاور لیا تھا اور آرام دہ لباس پہن کر بیڈ پر آیا اور نینا کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا گیا تھا اور اس پر جھکتے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے نینا کے لبوں کا جام پینے لگا اور پھر اس سے الگ ہوئے اسے باہوں میں لیے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اداس کیوں لگ رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ارمان خان نے نینا کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا۔ مسٹر خان میں تو یہاں پر بور ہو چکی ہوں، آج پہلا دن تھا اور وہ اتنا لمبا تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ شہر میں تو دن کب گزرتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔
اور میرے پاس میرا موبائل بھی تو نہیں ہے۔ ایک کام کریں، آپ میرا نیا سیل فون آرڈر کر دیں اور ایک پریوش کے لیے بھی آرڈر کر دیں۔ اسے اپنے کچھ سبجیکٹس میں پرابلم ہے تو وہ نیٹ سے سمجھ لے گی۔ نینا نے ارمان کے سینے پر سر رکھے ارمان خان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر نینا کی بات پر تناؤ کی کیفیت آئی تھی۔ پریوش موبائل نہیں رکھ سکتے۔ خان دادا کو پسند نہیں ہے کہ حویلی کی عورتیں موبائل رکھیں، اور دیکھا جائے میں بھی اسی حق میں ہوں۔ یہ موبائل فون فضول ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں حویلی کی عورتوں کو۔ ارمان خان نے لب بھینچتے ہوئے کہا، ویٹ مسٹر خان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ اگر حویلی کے مرد موبائل رکھ سکتے ہیں تو عورتیں کیوں نہیں؟ عورتوں کو آپ الگ کیٹیگری میں کیوں رکھتے ہیں؟ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو، جس کی اپنی کوئی خواہشات ضروریات نہیں ہیں؟ نینا ارمان کی بات پر بھڑکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا کہ کیا سلوک کرتے ہیں؟ جہاں تک خواہشات ضروریات کی بات ہے پوری ہو تو رہی ہیں۔ یہ موبائل فون کہاں سے ضرورت میں آ گیا؟ جو جیسا چل رہا ہے اسے ویسا ہی چلنے دو۔ پریوش موبائل کے بغیر بھی بہت اچھے نمبر لیتی آئی ہے، آگے بھی لے لے گی۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ ارمان خان بھی نینا کی بات پر تقریباً بھڑک اٹھا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت ہے بھی نہیں کہ آپ کے گھر والوں کے معاملات میں بولوں اور انہیں کوئی مشورہ دوں۔ آپ کی حویلی کی عورتیں رہتی ہوں گی موبائل کے بغیر، مگر میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے میرا فون آرڈر کر دیں۔ نینا غصے سے بولتے ہوئے اپنے بال چوڑے کی صورت میں لپیٹنے لگے۔ تمہیں کیسے آرڈر کر دوں؟ تم حویلی کی عورتوں میں نہیں آتی کیا؟ ارمان خان نے نینا کو کلائی سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ کہیں آپ نے میرا فون جان بوجھ کر تو نہیں غائب کیا؟ نینا سکتے کے عالم میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارمان خان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آرڈر کر دوں گا لیکن کچھ دن لگیں گے۔ ابھی تم گھر میں شادی کے فنکشن انجوائے کرو اور اپنے ولیمے کو بھی۔ ارمان خان نے نینا کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے رخ پلٹا تھا۔ نینا کو پیار سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر نرمی سے اپنا انگوٹھا پھیرا۔ ہمارا ولیمہ، نینا نے کہتے ہوئے ارمان کے ہاتھ ناراضگی سے اپنے چہرے سے جھٹکے تھے۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر ارمان گہرا مسکرایا تھا، وہ اسے ناراضگی میں زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی۔ ویسے ارمان کی جان، اس ٹائم آپ ناراض نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ جانتی ہو تمہاری قربت میری کمزوری ہے، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے نخرے دکھاتی ہو۔ ارمان خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے نینا کے گال کو چومنے لگا، اور آپ میری ناراضگی کی پرواہ کرتے ہوئے میری جان بخشی کر دیں، یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ نخرے دکھانے کا بھی کیا فائدہ؟ آپ کون سا اٹھاتے ہیں؟ نینا نے ناراضگی بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ ویسے ادھر آ کر زیادہ شکایتیں نہیں ہوگی تمہیں مجھ سے؟ ارمان نینا کی ناراضگی بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا ہی تھا کہ نینا نے غصے سے اپنا منہ پھیر لیا۔ ارمان نے گہرا سانس لیتے ہوئے نینا کو دیکھا، جو اس سے شدید ناراض ہوتے ہوئے اس کی طرف سے رخ موڑ چکی تھی۔ کیسے دور ہوگی یہ ناراضگی اب؟ ارمان نے نینا کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ آپ یہاں آ کر بدل چکے ہیں، آپ کا پیار کم ہو گیا ہے مجھ سے۔ نینا نے یوں ہی رخ پلٹے ہی ایک اور شکوہ کیا تھا۔ وہ کیسے؟ ذرا ایکسپلین کرو۔ سارا دن تمہارا چہرہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، اور جہاں تک پیار کی بات ہے تم ہی رونے لگ جاتی ہو۔ ارمان نے لب دانتوں تلے دبائے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے نینا کا رخ اپنی طرف پلٹا تھا۔ ارمان کی بات پر نینا کو مزید غصہ آیا تھا۔ نینا نے ارمان سے دور ہونا چاہا، مگر ارمان نینا کے اور قریب ہوا تھا۔ اچھا جان، ناراضگی دور کرو، سارا دن میں ان لمحوں کا انتظار کرتا ہوں، اور تمہیں اس ٹائم ناراض ہونا ہوتا ہے مجھ سے۔ ارمان نے نینا کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ مائی ڈارلنگ، مائی سویٹ ہارٹ، ارمان کی جان، پرسوں ہمارا ولیمہ بھی ہے اور مجھے شدت سے انتظار ہے جب تم دلہن بنو گی، میرے لیے سجو گی۔ میں چاہتا ہوں اس دن تم مجھ سے بالکل نہ لڑو، بلکہ شرماتے ہوئے بنی سنوری میرا انتظار کرو، اور میں تمہیں پور اپنی چاہت کی بارش میں بھگاؤں، اپنی محبت کی خوشبو میں تمہارے پورے وجود کو مہکاتے ہوئے تمہیں سندل کر دوں، تم پور مہک اٹھو۔ ارمان خان نے پیار سے نینا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے
اس کی ڈمپل والی جگہ پر اپنے لب رکھے۔ ارمان کی باتوں پر ہمیشہ کی طرح نینا کا دل دھڑکا تھا۔ چہرے پر شرم و حیا کی سرخی چھائی تھی جسے وہ غصے اور ناراضگی میں چھپا چکی تھی۔ ارمان اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرنے پر محفوظ ہوتے مسکرا اٹھا تھا۔ نینا ولیمے کا سن کر اداس بھی ہوئی تھی۔ اس کا ولیمہ اور اس کے ماں باپ اور بھائی ہی نہیں ہوں گے۔ نینا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ارمان نے پیار سے نینا کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے اور اسے نرمی سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اپنے سینے کے ساتھ لپٹایا تھا۔ ارمان خان کافی دیر تک نینا کو اپنے سینے میں بھینچے اسے بہت میٹھی اور پیار بھری باتیں کرتا رہا تھا۔ نینا ہوں ہاں میں جواب دیتے ہوئے اس کی سینے کے ساتھ لپٹے آنکھیں مودے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی باہوں میں گہری نیند سو چکی تھی۔ ارمان نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور نرمی سے اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ کافی دیر تک اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کرنے لگا اور پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اس کے بے حد قریب ہوتا سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ارمان اسے باہوں میں لیے گہری نیند سو چکا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی باہوں میں گہری اور پرسکون نیند سو رہے تھے۔ حویلی میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ پچھلے 2 دن سے ارمان خان زیادہ تر وقت مردان خانے میں گزارتا۔ رات گئے کمرے میں آتا اور صبح سویرے پھر چلا جاتا۔ نینا تو بہت بور ہو رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے ریمل شہر سے آ چکی تھی، اس لیے نینا زیادہ تر وقت ریمل کے کمرے میں اس کے ساتھ گزارتی۔ نینا نے محسوس کیا تھا زمینیں کافی خاموش سی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی کی رمق نہ تھی، نہ ہی شادی کی تیاری میں وہ کوئی حصہ لے رہی تھی۔ زیادہ وقت کچن میں ہی گزارتی اور کمرے میں آتی بھی تو خاموش ہوتی۔ نینا رات کے کھانے کے بعد کمرے کی بالکونی میں کھڑی بہتے دریا کا شور سن رہی تھی۔ دریا پر چاندنی سی بکھری عجیب پرفسوں منظر پیش کر رہی تھی۔ نینا گرم شال سے خود کو اچھی طرح کور کیے سردی انجوائے کرتے ہوئے بہتے دریا کا شور سن رہی تھی جب ارمان خان زادہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ نینا نے ارمان کی سینٹ کی ہلکی ہلکی مہک اور اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کر لی تھی، مگر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا تھا۔ وہ ارمان خان زادہ سے ناراض تھی۔ پچھلے 2 دن سے مردان خانے میں سارا وقت گزار دیتا اور رات گئے آتا تو اس کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اسے جگا دیتا اور پھر صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے چلا جاتا۔ نینا نے ارمان سے اسے شاپنگ پر بھی لے جانے کو کہا۔ اس نے وہ بھی منع کر دیا تھا کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اس نے شادی میں پہننے کے لیے اس کے لیے اور باقی سب گھر والوں کے لیے ڈریسز آرڈر کر دیے ہیں۔ مہندی سے 1 دن پہلے آ جائیں گے۔ ارمان نے نینا کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کی سائڈ گردن پر شدت سے کس کی تھی، مگر نینا نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ ارمان گہرا مسکرایا تھا اس کی ناراضگی پر۔ وہ یہاں آ کر بات بات پر اس سے روٹھنے لگی تھی۔ ارمان نے اپنا حصار اور مضبوط کرتے ہوئے شوق سی بے باک شرارت کی۔ نینا کا رنگ سرخ پڑا تھا اس کی بے باکی پر اور غصہ بھی بہت آیا تھا ارمان خان زادہ پر۔ اس کی بے باک شرارتیں جب بڑھنے لگیں تو نینا نے غصے سے خود کو چھڑوانا چاہا تو ارمان خان نے اپنے ہاتھ اور زیادہ سختی سے نینا کے پیٹ پر جماتے ہوئے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ نینا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی مزاحمت ترک کر دی تھی۔ ارمان خان نے مسکراتے ہوئے نینا کی سائڈ گردن پر شدت سے اپنے دانت کاڑے کہ نینا مچل اٹھی تھی۔ ارمان کی شدت پر آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے۔ ارمان نے نینا کے گرد اپنا حصار ہٹاتے ہوئے نینا کا رخ اپنی طرف کیا تو نینا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر شکوہ کناں نگاہوں سے ارمان کو دیکھا اور پھر غصے سے کمرے میں چلی آئی تھی اور دروازے کی جانب میں اپنے قدم بڑھائے تھے۔ ارمان نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے نینا کو کلائی سے پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کس لیے ناراض ہو؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ارمان خان نے نینا کو خود میں زور سے بھیجتے ہوئے الگ کیا اور نینا کے خوبصورت چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پیار سے اس کے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے غلطی سے یہاں پر آ گئے ہیں یا پھر آپ کو یاد آ گیا ہے کہ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔
نैना अरमान का हाथ झटकते हुए मुंह बनाते हुए बोली थी, और फिर एक पल के लिए खामोश होते अरमान खानज़ादा को देखा, जो उसे गहरी नज़रों से खामोशी से मुस्कुराते हुए देख रहा था। नैना का मज़ीद पारा हाई हुआ था उसे मुस्कुराता और खामोश देखकर। ओह, मैं भी कैसा सवाल कर रही हूँ आपसे। बीवी तो आपको भूलते ही कब है, वो रात को ही तो याद आती है। नैना ने गुस्से से मुंह बनाते हुए अरमान खान पर तंज किया, तो अरमान खान ने यूं ही मुस्कुराते हुए उसे खुद के करीब किया था और नैना की गर्दन पर फिर से अपनी गहरी शिद्दत छोड़ी, तो नैना ने मचलते उसे दोनों हाथों से दूर धकेला था। ये क्या है मिस्टर खान, कल घर में शादी है, कितनी ही मेहमान ख़वातीन होंगी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नैना ने रूहान से होते हुए आईने में अपनी गर्दन पर पड़े अरमान की शिद्दतों के निशान देखे थे। अच्छा तो फिर चलो मेरी जान, बेड पर चलते हैं। ऐसी जगह शिद्दतें छोड़ूंगा जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। अरमान ने लब दांतों तले दबाए शरारती अंदाज में कहते हुए नैना की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उसकी बेबाकी से भरे जुमले पर शदीद किस्म की सुर्खी छाई थी। दूसरे ही पल आंखों में आंसू पानी की सूरत में जमा हुए। इसीलिए कमरे में आए हैं ना आप, नैना ने दुख से भीगी पलकों से अरमान खान को देखते हुए कहा। नैना की बात पर अरमान के चेहरे पर यकदम संजीदगी छाई थी। किस लिए आया हूँ मैं, अरमान खान ने आबरू उचकाए संजीदगी भरे लहजे में सवाल किया। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, और ये भी कि आप किस लिए आए हैं रूम में, नैना ने गुस्से से कहते हुए अपनी निगाहें फेरी थी। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास क्यों आता हूँ। क्या चीज़ खींच कर लाती है तुम्हारे पास, तुम्हारी तलब, तुम्हारी ख्वाहिश कि तुम्हारी हवस, अरमान ने लब भींचते हुए सख्त लहजे में कहा। नैना ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि मुंह फैलाए नज़रें फेरे खड़ी थी। समझ नहीं आता तुम औरतों का मसला क्या है, पास आओ तो मसला, ना आओ तो मसला। अगर तुम्हारे पास 2 दिन ना हो तो तुमने ही शिकवा करना है कि मेरी मोहब्बत में कमी आ गई है, मेरा दिल भर गया है तुमसे। और अगर मैं तुम्हारी गुर्बत की ख्वाहिश लेकर कमरे में आता हूँ तो कौन हो तुम मेरी, बीवी हो मेरी, सुकून हो मेरा। मेरे ही सुकून के लिए अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए तख्लीक किया है। अगर ऐसी कोई चीज़ दिल में जागती भी है, ऐसा कोई तकाज़ा परेशान करता भी है, तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही मेरी नज़रों के सामने आता है। कहीं भी हूँ, 100 लोगों के दरमियान बैठा हूँ, तुम्हारा हसीन चेहरा छम से मेरी नज़रों के सामने आ जाता है। तुम्हारी शदीद तलब मेरे अंग अंग में जाग कर तुम्हारे लिए प्यास का रूप इख्तियार कर लेती है, और तुम्हारे पास दौड़ा चला आता हूँ। आइंदा इस कमरे में आऊँगा भी तो ऐसी कोई ख्वाहिश लेकर नहीं आऊँगा, और अभी भी गलती मेरी है जो यहाँ पर चला आया। सो काम थे मुझे, मेरे दोस्त डेरे पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए दावत का इंतज़ाम कर रखा था, मगर मैं उन्हें मना कर आया था क्योंकि मुझे अपनी बीवी याद आ रही थी। अरमान खान ने गुस्से से बोलते हुए दरवाजे की तरफ रुख किया था। कहाँ जा रहे हैं अब आप, नैना अरमान के कमरे से जाने पर परेशान हुई थी और मज़ीद गुस्सा आया, इसलिए झंझलाते हुए अरमान के सामने आई थी। दावत से तो मना कर आया हूँ, अब खान दादा के पास चला जाता हूँ, और कहाँ जा सकता हूँ मैं, अरमान खान ने जले भुने लहजे में कहा। ओ, इस बात का आपको कितना अफसोस होता होगा ना कि आपकी भी हवेली के मर्दों की तरह 2 शादियाँ हुई होती तो आप भी अभी अपनी दूसरी बीवी के पास जा रहे होते, नैना ने अरमान खान को देखते हुए लब फैलाए तंजिया लहजे में कहा था। ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी सौतन कबूल करने से अच्छा बेवा होना ज़्यादा पसंद करेगी, अरमान खान ने लब भींचते हुए नैना पर गहरा तंज किया था। हाँ तो ऐसा ही है, आपने ऐसा सोचा भी तो ऐसा ही करूँगी, आपकी जान ले लूँगी, नैना ने बिना शर्मिंदा होते हुए अरमान खान की आंखों में देखते हुए आंखों में शरारत भरते हुए शहादत की उंगली उठाए उससे वार्न किया था। अरमान नैना के अंदाज पर सर झटकता मुस्कुरा दिया था और उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब किया। किस तरीके से जान लोगे ये भी बता दो, अरमान खान ने नैना के गुलाबी लबों पर अपनी नज़रें जमाए पूछा। मैं वो, हाँ वो मैं आपके खाने में जहर मिला दूंगी, नैना ने अरमान खान की आंखों में देखते हुए उसे अपने इरादे से आगाह किया। फिर तो होशियार रहना पड़ेगा, अरमान खान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए
شرارتی لہجے میں کہا۔ مسٹر خان دوسری شادی کا سوچیے گا بھی مت، میں سچ میں ہی ایسا ہی کر گزروں گی۔ میری جگہ آپ نے کسی اور کو دی تو جان سے مار ڈالوں گی آپ کو۔ نینا نے ارمان خان کے گریبان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر غصے سے کہا۔ نینا غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ ارمان کی بات پر آنکھوں سے شرارے سے لپکے تھے، دل میں چنگاریاں سے پھوٹی تھی۔ وہ ارمان خان زادہ کو کسی بھی حال میں شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کا نظر بھر کر دیکھنا بھی کسی اور کی طرف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے نینا، کیونکہ اتنی خوبصورت بیوی کو میں بیوگی کی چادر اڑانا پسند نہیں کروں گا۔ ارمان خان نے پھر سے طنز کیا تھا، بار بار یہ بات چتانے کا مقصد۔ اب کی بار نینا جھنجھلائی تھی۔ کل کیا تماشا لگایا تھا تم نے؟ ارمان خان نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کوئی تماشا نہیں لگایا۔ جس نے آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے یقیناً اس نے آپ کو ساری بات بھی بتائی ہوگی کہ کیا ہوا تھا، نینا نے اطمینان سے کہا۔ دیکھو نینا، وہ بڑی ہیں اور ویسے بھی حویلی میں ایسا آج تک نہیں ہوا، اور یوں ملازموں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ تمہاری آواز کبھی بھی مردان خانے کی تک نہیں آنی چاہیے، نہ ہی کبھی تم ادھر کا رخ کرو گی۔ جتنی بھی ضروری بات ہو، جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، میرے کمرے میں آنے کا انتظار کرو گی، اور نہ ہی کبھی آئندہ کسی کے معاملے میں تم بولو گی۔ اب کی بار تو معاف کر رہا ہوں، مگر آئندہ نہیں، بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ ارمان خان نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ آپ مجھے معاف کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے سختی سے پیش آئیں گے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کلیئرلی سمجھائیں گے آپ مجھے؟ اور کیا کہا آپ نے؟ وہ بڑی ہیں تو کیا کچھ بھی کہیں گی، کچھ بھی کریں گی، کسی پر بھی ہاتھ اٹھائیں گی؟ بڑے ہونے کا مطلب آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کا پرمٹ ہوتا ہے؟ آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے جنہوں نے آپ کی بہن پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اور آپ یہاں مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ میں نے ارمان کی باتوں پر اچھی خاصی تپ اٹھی تھی۔ نینا، زرمینیں میری بہن ہے، میں اچھی طرح راحیلہ خانم کو سمجھا چکا ہوں۔ میرا ایک دفعہ ہی کہنا ان کے لیے بہت ہے۔ آئندہ وہ کبھی زرمینے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، مگر تم آئندہ کسی کے معاملے میں نہیں بولو گی، سمجھے تو؟ ارمان خان نے سخت لہجے میں نینا کو سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں مسٹر خان، اور یہ بھی بتا دیں ابھی کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سونے جا سکتی ہوں، یا رات بھر یہاں کھڑے ہو کر آپ کے لیکچر سنوں؟ آپ کی دھمکیاں سننی ہوں گی مجھے؟ نینا ارمان خان کی باتوں پر نروٹھے انداز میں ایک ایک لفظ چبا کر بولے۔ ارمان نے بھرپور گہری استحقاق بھری نظر نینا پر ڈالی تھی، جو آف وائٹ کلر کی سلکی لانگ گاؤن نائٹی پہنی ہوئی تھی، اس پر گرم میرون شال لپیٹی ہوئی تھی۔ سلکی بال کھلے تھے جنہیں وہ غصے سے بار بار کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں ڈھیر ساری ناراضگی اور شکوے تھے۔ جو بھی تھا، نینا اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور ہمیشہ کی طرح ارمان کے جذبات بھڑکاتے ہوئے اس میں آگ لگا چکی تھی۔ ارمان کے انگ انگ میں مدہوشی چھائی تھی، آنکھیں سرخ اور خمار آلود ہوئیں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، پوری رات خود کو میرے حوالے کرنا ہے۔ جو کروں گا وہ میں ہی کروں گا۔ ارمان نے لب دانتوں تلے دبائے نینا کو اوپر سے نیچے بے باکی سے گھورتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا تو نینا نے نظر اٹھا کر ارمان کو دیکھا۔ جہاں ارمان کی آنکھوں میں سرخی اور خمار چھایا تھا، اسے بہت گہری اور بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نینا کے اوزان خطا ہوئے تھے ارمان کی شدتیں اور جنون یاد کر کے۔ نینا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ مسٹر خان، آپ تو خان دادا کی طرف جا رہے تھے نا؟ نینا نے ارمان کے ارادے جانتے سرخ چہرے کے ساتھ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے تھے۔ تم نے خود ہی روک لیا، تب جانے دیتی تھی تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ ارمان مسکراتے ہوئے نینا کو اپنی گہری نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ اب چلے جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، کل مہندی ہے پلیز، نینا التجائیہ ہوئی۔ ارمان خان مسکراتے ہوئے نینا کی طرف بڑھا اور اس کی شال جھٹکے سے کھینچ کر اتارتے ہوئے اس کے گاؤن کی ڈوری بھی کھینچ ڈالی تھی، اور اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتے اپنی جنون خیزیاں نچھاور کرنے لگا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے کپڑے دیکھ رہے تھے جو بھی ابھی مردان خانے سے بھجوائے گئے تھے۔ زرمینی کی مہندی کا جوڑا تو پہلے ہی راحیلہ خانم لے آئی تھی، اور ہیرا کی شاپنگ بھی انہوں نے کر لی تھی، مگر پھر بھی ارمان خان زادہ نے بہت سارے ڈریسز آرڈر پر سب کے لیے بنوائے تھے۔ اندر ڈریسز پہنچاتے ہوئے ارمان خان زادہ نے غنچہ کو نینا کے لیے
ایک شاپنگ بیگ الگ سے پکڑایا تھا، اسے خاص طور پر نینا کو الگ سے دینے کو کہا تھا، اور یہ بھی کہ نینا کو خاص طور پر علیحدگی میں مطلع کریں کہ یہ ڈریس بارات کے فنکشن میں پہننا ہے۔ مگر غنچہ ارمان کی ساری ہدایات یکسر نظر انداز کرتی اپنی عادت کے مطابق سب کے درمیان بلند آواز میں آ کر بتایا کہ ارمان لالا نے نینا بھابھی کے لیے ایک الگ ڈریس بھیجا ہے، اور یہ بھی کہ وہ چاہتے ہیں یہ ڈریس خاص طور پر بارات والے دن وہ پہنے۔ اس وقت سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ نینا کے چہرے پر غنچہ کی بات پر خوبصورت شرمیلی مسکان پھیلی تھی، اور اس بات پر ہیرا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ ہیرا جو ایک ڈریس ہاتھ میں پکڑ کر دیکھ رہی تھی، یکدم اس کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ اب گینا خانم نے گھور کر غنچہ کو دیکھا، مگر وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائے ایسے دیکھنے لگی جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ راحیلہ خانم تو تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی، مگر ہیرا خاموشی سے وہاں بیٹھی رہی۔ سبھی ڈریس بہت خوبصورت اور جدید تھے۔ ریمل نے مہندی کے لیے ڈارک گرین کلر کا ڈریس منتخب کیا تھا، نینا نے مہندی کے لیے یلو کلر کا ڈریس پسند کیا تھا، مگر بارات کے لیے ارمان خان نے نینا کے لیے اسپیشل ڈریس بنوایا تھا۔ وہ سب ڈریسز سے زیادہ خوبصورت، جدید اور قیمتی تھا۔ وہ پیروں تک چھوتی ڈیپ ریڈ کلر کی میکسی تھی جو کہ اچھی خاصی ہیوی تھی۔ وہ برائڈل میکسی تھی، اس کے کام کی چمک ہی الگ تھی۔ سب اس میکسی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ نینا سمجھ آیا کہ ارمان خان زادہ کیا چاہتا ہے تم سے۔ سعدیہ بیگم نے مانی خیزی سے مسکراتے ہوئے نینا کو چھیڑا تھا۔ نینا کا تو وہ میکسی دیکھ کر ہی دل دھڑک اٹھا تھا۔ اب سعدیہ بیگم کی بات پر تو رنگ سرخ قنداری ہوا تھا۔ اس سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا تھا ارمان خان زادہ کیا چاہتا ہے۔ نینا کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ چھائی تھی۔ ہیرا بہت غور سے نینا کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ، تم کو اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ ادھر کنواری بچیاں بھی ہیں۔ کیا بات کہاں کرنی ہے اتنا تو سوچ لیا کرو۔ ارمان خان زادہ کو اس کا خیال نہیں، تم تو کر لو۔ اب گینا خانم سعدیہ بیگم کو ٹوکتے وہاں سے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سب سنجیدہ ہو گئے تھے۔ نینا کو بھی اب گینا خانم کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ نینا نے ایک نظر میکسی کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے لیے ڈارک میرون کلر کی میکسی پسند کی تھی، جو کہ بہت نازک سی تھی، اور اس پر بڑا سا خوبصورت دوپٹہ تھا جس کی بارڈر پر کام ہوا تھا۔ سب حیرانگی سے نینا کو دیکھ رہے تھے جس نے ارمان کی بھیجی ہوئی میکسی کے بدلے اپنے لیے کوئی اور ڈریس پسند کیا تھا۔ مجھے اتنی ہیوی ڈریسز پہننے کی عادت نہیں ہے، نینا نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی تھی، مگر ہیرا کے چہرے پر اس بات سے یکدم خوشی چھائی تھی۔ نینا نے جان بوجھ کر ارمان خان کی پسند والی میکسی نہیں لی تھی۔ ارمان خان نے اسے بتایا تھا کہ وہ مہندی کی رات گھر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے اور باسط خان کے دوستوں نے ڈیرے پر مہندی کے بعد کچھ خاص ارینجمنٹ کروائی ہیں، کچھ اسپیشل قسم کے کھانے بنوائے ہیں۔ وہ رات ادھر ہی رکے گا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر غنچہ نے اسے بتایا تھا کہ ڈیرے میں رات دیر تک ناچ گانا ہونا تھا، جس میں ناچنے والی عورتوں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ نینا کا یہ سن کر غصے سے پارا ہائی ہوا تھا، یعنی کہ ارمان اس لیے گھر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کمرے میں کیونکہ اسے عورتوں کا ناچ گانا دیکھنا ہے۔ نینا کا جلن کے مارے برا حال تھا۔ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا کہ وہ رات باہر رکے۔ وہ ارمان کو روک لیتی، مگر وہ صبح سے زنان خانے کی طرف نہیں آیا تھا اور نہ رات کو آنا تھا، اور نہ ہی نینا کے پاس موبائل تھا۔ مگر نینا کا غصہ اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے اس نے جان بوجھ کر ارمان خان کی پسند کا ڈریس منتخب نہیں کیا تھا۔ نینا سمجھ گئی تھی ارمان نے اس کے لیے اتنا ہیوی برائڈل میکسی کیوں بنوائی ہے، کیونکہ وہ اسے دلہن کے روپ میں بنا سنورا دیکھنا چاہتا تھا، تاکہ ولیمے سے ایک دن پہلے وہ اپنی ویڈنگ نائٹ منا سکے۔ اور نینا کا مکمل ارادہ تھا اس کی تمام حسرتیں کے ناکام بنانے کا۔ اس نے طے کر لیا تھا وہ تیار ہو کر ارمان خان کے سامنے بالکل نہیں جائے گی، اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اپنا 16 سنگار ختم کر دے گی، اور اسے اپنے قریب تو بالکل بھی نہیں آنے دے گی۔ اس کی ویڈنگ نائٹ اور ولیمے کی نائٹ بھی پوری طرح سپوئل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔